बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो इकबाल और मगरिब के बारे में है। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इकबाल मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन का मुखालिफ क्यों है और वो किस किस्म की तहज़ीब को मुस्लिम मुआशरे के लिए मुफीद समझता है, और कलाम इकबाल से मिसालें देकर जवाब दीजिए। तो इस पे हम बात करते हैं कि इकबाल ने अपने कलाम में जा बजा मगरिब तहज़ीब व तमद्दुन की खामियों पर नुक्ताचीनी की है और मुसलमान मुआशरे को इनके मुज़र असरात से बचने की तलकीन की है। इससे बाज़ नक़ादों को ये ख़याल पैदा हुआ कि इकबाल ने मगरबी तमद्दुन पर एतराज़ात करके इंसाफ़ पसंदी का सबूत नहीं दिया। इसकी एक मिसाल डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम हैं, जो अपनी किताब फ़िक्र इकबाल में मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन पर इल्लामा इकबाल की तनकीद के उन्वान से लिखते हैं। इकबाल के यहाँ मगरबी तहज़ीब के मुतल्लिक़ ज़्यादातर मुखालिफाना तनकीद ही मिलती है और ये मुखालफत इसकी रग व में इस कदर रची हुई है कि अपनी अक्सर नज़मों में जा बजा ज़रूर इस पर एक ज़रब रसीद कर देता है। मजमूई तौर पर ये ज़ाहिर होता है कि इकबाल को मगरबी तहज़ीब में खूबी का कोई पहलू नज़र नहीं आता। इसके अंदर और बाहर फ़साद ही फ़साद दिखाई देता है। गोया ये तमाम कारखाना इब्लीस की तजल्ली है। बाज़ नज़में तो खालिस इसी मज़मून की हैं। अपनी ग़ज़लों में भी हिकमत, इरफ़ान, तसव्वुफ़ और ज़ौक़ व शौक़ के अशार कहते कहते यूं ही एक आध ज़रब मगरिब को रसीद कर देते हैं। फिर ये कहना कि इकबाल को मगरबी तहज़ीब में खूबी का कोई पहलू नज़र नहीं आता, कलाम इकबाल से सतही वाक़फ़ियत का नतीजा है। इकबाल ने मगरबी तहज़ीब के सिर्फ़ इन्हीं पहलुओं को हदफ़ मलामत बनाया है जिन्हें वो मुसलमान मुआशरे के लिए मुज़र समझते हैं, वरना जहाँ तक मगरबी तहज़ीब के अच्छे पहलुओं का ताल्लुक़ है, इकबाल इससे कभी मुनकर नहीं हुए। अपने एक लेक्चर में उन्होंने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की अहमियत जताने की बात खुलकर कहा है। मेरी इन बातों से ये ख़याल ना किया जाए कि मैं मगरबी तहज़ीब का मुखालिफ हूँ। इस्लामी तारीख़ के हर मुबस्सर को ला महला इस अमर का एतराफ़ करना पड़ेगा कि हमारे अक़ली अदराकी गहवारे को जलाने की खिदमत मगरिब ही ने अंजाम दी है। इस तरह एक और जगह वो साफ साफ कहते हैं, मशरिक़ से हो बेज़ार न मगरिब से हज़र कर, फ़ितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। मगरबी तहज़ीब से इकबाल के इख्तलाफ़ की वजूहात, ये आपकी हेडिंग है। इकबाल के कलाम में अगर तहज़ीब मगरिब से इख्तलाफ़ के कुछ पहलू मिलते हैं तो इनकी मख़सूस वजूहात हैं। वो जा बजा ज़रब रसीद करने के कायल नहीं और ना इन जैसे मुफ़क्किर से इस किस्म की हरकत की तवक्का की जा सकती है। उन्होंने मशरिक़ मगरिब के अलूम का मुताला किया है और मशरिक़ मगरिब तहज़ीब के अच्छे और बुरे पहलुओं पर इनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने तारीख़ का मुताला भी कर रखा था और वो अब इब्न खल्दून के इस ख़याल की हकीकत को भी समझते थे कि जब एक कौम दूसरी कौम पर गालिब आती है तो ये गलबा सिर्फ़ सियासी और ज़ाहरी बरतरी का नहीं होता, बल्कि हाकिम कौम की हुकूमत दिलों और दिमागों पर भी मसल्लत हो जाती है और इखलाक, तहज़ीब और मज़हब में भी हाकिम कौम के ख़यालात महकूम कौम के ख़यालात पर गालिब आ जाते हैं। इकबाल ने मगरबी तहज़ीब की जो मुखालफत की है, इसकी वजह सियासी है। यूरोपी अक़वाम ने एशिया और अफ़्रीका की कमज़ोर अक़वाम को अपना ग़ुलाम बना लिया और अपने सियासी तसल्लुत को मज़बूत बनाने के लिए महकूम अक़वाम के दिल में इनकी अपनी तहज़ीब के बारे में एहसास कमतरी पैदा कर दिया। इन्हें ये बावर कराने की कोशिश की कि तहज़ीब मगरिब ही फ़ाइक और बरतर तहज़ीब है।
غاصب اقوام کو معلوم تھا کہ جب کوئی قوم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے غلامی کی زنجیر کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کی اکثر قوموں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح اقبال کے زمانے میں بھی ہندوستان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو مغرب معاشرے کی ہر بات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ قدامت پسندوں کا طبقہ تھا، جیسے اپنی تہذیب پر فخر تھا، چاہے وہ اچھی تھی یا بری تھی۔ اس سے غرض نہ تھی کہ دوسرا طبقہ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے مغرب کی تقلید کو ہی اپنی زندگی کی معراج سمجھتا تھا۔ خصوصاً وہ لوگ جو یورپ سے ہو کر آئے تھے، ان کی نظریں وہاں کی چکا چوند سے چندھیا جاتی تھیں۔ وہ ہندوستان واپس آ کر یورپی اقوام کا رہن سہن اور طرز فکر اپنا لیتے تھے۔ ہاں، ان میں اقبال جیسے لوگ بھی تھے جو مغرب جا کر وہاں سے مرعوب ہو کر نہیں آتے تھے، بلکہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ایک واضح نقطۂ نظر کے حامل ہو کر وطن واپس لوٹتے تھے۔ اور وہ لوگ جو وہاں جا کے انہی کا رہن سہن اور معاشرت کو دیکھتے ہوئے اپنی تہذیب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی نظر میں مغربی تہذیب کی ظاہری اور روشن پہلوؤں پر جاتی تھی، لیکن اس کے طریق باطن پر ان کی نظر نہ جاتی تھی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آقا انگریزوں کی نکالی کرتے ہوئے اسی طرح شاید وہ بھی انہی جیسی خوبیوں کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے اہل مغرب میں صرف انہی باتوں کو اپنایا جن کا اختیار کرنا آسان تھا، لیکن جنہیں مغرب کی حقیقی ترقی سے واسطہ تھا ان کو نہ اپنایا، اور جن کا اختیار کرنا آسان تھا وہ مغرب کی حقیقی ترقی سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ نادان رقص، سرود، میں نوشی، عریانی، بے دینی، ظاہری آرائش و زیبائش اور چمک دمک کو ہی یورپی تہذیب کے جواہر سمجھتے تھے اور انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اقبال کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے ہم وطنوں نے اپنی ناسمجھی سے مغرب کی قوت کا راز چنگ اور رباب دخترانِ بے حجاب کے رقص میں دیکھنا چاہا۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اصلاح کے لیے محض لباس کی مخصوص قطع برید کافی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی زبان چھوڑ کر کسی اور زبان کا سہارا لینا ضروری ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ افرنگ کی قوت ان کے علم و فن میں مضمر ہے۔ نیکسٹ پیرا ہے، اس میں اقبال جو ہے یورپ کی ہوس کے کمزور ممالک کو اپنا غلام بنانا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اقبال کو صرف یہی دکھ نہیں تھا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی قبول کر چکا ہے، جو ہندوستان ہے وہ انگریزوں کی غلامی قبول کر چکا ہے، صرف یہی دکھ نہیں تھا انہیں، بلکہ اس بات کا بھی رنج تھا کہ تمام عالم اسلام یورپی اقوام کی ہوس ملک گیری کا شکار ہو گیا ہے۔ اقبال نے دیکھا کہ کمزور اقوام کو لوٹنا اور انہیں غلام بنانا مغربی تہذیب کا خاصہ ہے۔ اس بات نے اقبال کے دل میں مغربی تہذیب کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اقبال مغربی تہذیب کے روشن پہلوؤں سے بھی آگاہ تھے اور ان کی انہوں نے جا بجا تعریف بھی کی ہے۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی خامی۔ پہلی خامی کون سی ہے؟ اقبال کے نزدیک اس تہذیب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ مادی ترقی اور کسب سر کو ہی زندگی کی معراج سمجھتی ہے، اور اہل یورپ نے اپنے آپ کو مادی زندگی کی لذتوں میں ایسا گم کر لیا ہے کہ لذتیں بجائے خود مقصود بن گئی ہیں۔ مادی زندگی کی قدر و قیمت میں اس قدر غلو، خود غرضی اور بے مروتی کے فروغ کا باعث بن گیا ہے، اور انسانی اخلاق اور روحانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ چنانچہ انسانی زندگی میں اعتدال، توازن اور ہم آہنگی قائم نہ رہ سکی، جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان روح اقبال میں لکھتے ہیں، اقبال کو اہل یورپ سے شکایت ہے کہ انہوں نے ذہنی تربیت کے ساتھ دل کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی،
کہ انہوں نے ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ دل کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ ظاہر پر ایسی نظر جمی کہ باطن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تہذیب فرنگی آسائشوں پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ روحانی زندگی کے تقاضے پس پشت ڈال دیے گئے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ خالص مادیت کی بنیادوں پر کسی تہذیب کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ مغربی تہذیب پر اس طرح تنقید کرتا ہے: یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ آپ نے ان کے بارے میں اشعار ضرور لکھنے ہیں، اور اس سے تو ایک تو خوبصورتی آئے گی، سیکنڈلی جس طرح میں نے ابھی آپ کو کوشچن پڑھ کے دکھایا تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے اشعار کے ساتھ اس کی ایگزامپلس بھی دینی ہے۔ دوسری خامی اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی دوسری خامی یہ ہے کہ اس کی بنیاد اقلیت پرست پر ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جدید تمدن انسانی افکار کو عقل کے علاوہ کسی اور کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اقبال کے نزدیک عقل حقیقت تک پہنچنے کا کوئی موضوع پیمانہ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق محض حواس انسانی سے ہے، اور حواس حقیقت کے ادراک کے لیے بعض اوقات ناکافی ہوتے ہیں۔ اس ناموزوں پیمانے سے حاصل شدہ نتائج ہمارے لیے حتمی درجہ نہیں رکھتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مغرب کے سارے فلسفی عقل پرستی کا شکار نہیں ہیں، لیکن ان کی غالب اکثریت چونکہ اس کی خامی ہے، جو اکثریت ہے وہ اسی چیز کی ماننے والی ہے، خامی نہیں ہے، حامی ہے، اس لیے اسے یورپ کا نمائندہ طرز فکر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں یورپی تہذیب کی اس اہم کڑی پر بھی جا بجا تنقید ملتی ہے۔ اور اقبال کے نزدیک تیسری خامی کون سی ہے؟ اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی ایک خامی یہ ہے کہ اس کے فرزندوں نے سائنس کی مدد سے مظاہر فطرت کو تسخیر کر کے اپنے ذاتی فائدے کو تو پیش نظر رکھا، لیکن باعثیت مجموعی انسانیت کے لیے ہلاکت آفرینی کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پایہ ترقی نے ایک طرف تو پوری اقوام کو بے پناہ مادی قوت حاصل کرنے میں مدد دی، جس کی مدد سے وہ کمزور ممالک کو اپنی ہوس ملک گیری کا شکار بنانے پر تل گئیں، اور دوسری طرف مشینوں کی ایجاد سے وہ خود عالمگیر پیمانے پر معاشی استحصال کا سبب بن گئے۔ کہ ایک طرف اگر یہاں پہ اگزامپل دی جائے تو ایٹم بوم یا کچھ جنگی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، اس سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کہ کمزور ممالک کو اپنی ہوس کا شکار بنائے اور اپنا غلام بنا لیا جائے، اور دوسری طرف ان مشینوں کی اجزاء کی ایجاد پر انہوں نے اتنا پیسہ لگا کے معاشی طور پہ وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ اس کا استعمال ہونا یا ان کی ہوس پوری ہو یا نہ ہو، اس سے وہ غریب ضرور ہو رہے ہیں۔ غربی تہذیب کی خوبیاں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم کا یہ کہنا درست نہیں کہ اقبال کو مغربی تہذیب میں خوبیوں کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں اقبال نے مغربی تہذیب کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے، وہیں ان کی خوبیوں کا بھی کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ خود اقبال نے مغربی علوم والفلسفہ کی حکمت یورپ جا کر کی اور اپنی آنکھوں سے مغرب کی ترقی کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل یورپ کی سائنسی ترقی سے بے حد متعارف تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس میدان میں ان کی تقلید کریں۔ ان کے نزدیک سائنس پر اہل فرنگ کی اجارداری نہیں، بلکہ اس ایک لحاظ سے تو یہ مسلمانوں کی گمشدہ متاع ہے جسے حاصل کرنا ان کا فرض ہے۔
اقبال اور مغربی تہذیب کے مسلمان مقلدین۔ اقبال نے صرف مغربی تہذیب کی خامیوں کو ہی ہدف ملامت نہیں بنایا بلکہ اسلامی ممالک کے ان رہنماؤں پر بھی نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا شعار بنایا اور یہ سمجھا کہ اس طرح وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شریک ہو جائیں گے۔ اقبال کو ان سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے مغرب کی حقیقی خوبیوں کو اپنانے کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی لیکن ظاہری باتوں کو اپنا لیا۔ انہوں نے ضروری اور غیر ضروری میں کوئی تمیز نہیں رکھی۔ انسانی اصلاح کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کو درست تعلیم تربیت دی جاتی، لیکن انہوں نے یہ کافی سمجھا کہ یورپی لباس زیب تن کر لیا جائے۔ عورتوں کی حقیقی آزادی کی طرف تو کوئی توجہ نہ دی۔ پردے کو خیر آباد کہہ کر، بالوں کو قطع کر کے اور مغربی طرز کا لباس پہنا کر مطمئن ہو گئے کہ ہماری عورتیں ترقی کی دوڑ میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں گی۔ اہل مغرب کی طرح انہوں نے اموار سلطنت اور روزمرہ زندگی میں دین کو بے دخل کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب ترقی اور خوشحالی کی کنجی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، حالانکہ یہ سب غلط تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت نہ چنگ رباب میں ہے اور نہ ہی دخترانے بے حجاب کے رقص میں، اور نہ عورتوں کے حسن و جمال کے جادو میں، اور نہ عریاں پنڈلیوں اور کٹے ہوئے بالوں میں، اور نہ لادینی اختیار کرنے میں، اور نہ خط لاطینی اختیار کرنے میں۔ علم و حکمت لباس کی مخصوص وضاقتہ سے ہاتھ نہیں آتی اور نہ عمامہ دستار علم و ہنر کے منع ہے۔ فرنگ کی قوت کا اصل راز ان کے حصول علم و فن میں ہے، ان کی فکر چالاک، اقلیت پسندی اور طبع دراقی یعنی کہ ایجاد پسندی میں ہے، اور ان سے مسلمان اقوام کے لیڈر بے خبر ہیں۔ انہوں نے ظاہری اور آسان باتوں کو تو اختیار کر لیا اور ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی جن کا مغرب کی اصولی ترقی سے تعلق تھا۔